قرآن کریم میں انبیاء کی اللہ نے تعریف کی جو وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بنتے تھے، شکر گزار بنتے۔ حالات نبیوں پہ سب سے زیادہ ہے، دنیا تو حالات کا گھر ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی حالات مخالف ہیں، کبھی موافق ہیں، تو دنیا تو حالات کا گھر ہے۔ لیکن ان حالات میں اللہ کا شکر گزار ہونا، حضور کو اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے اولو العزم نبیوں نے جم کر کیا، اس طرح آپ بھی جمیے۔ تو اولو العزم انبیاء 5 ہیں۔ اولو العزم انبیاء حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال انہوں نے برداشت کیا ہے، 950 سال دعوت کے برداشت کیے، اپنی قوم کو 1000 سال برداشت کیا، تو 1000 سال میں کیسے کیسے حالات آئے ہوں گے، کوئی سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے 1000 سال میں ان کو کن کن حالات سے گزرنا پڑا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ نوح، کبھی اس کو پڑھ کے دیکھو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو سورہ نوح پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کن کن حالات سے گزرے۔ تو اللہ رب العزت کو اب تو میں کہتا ہوں 5 انبیاء ہیں اولو العزم انبیاء، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور خود حضور۔ یہ وہ ہیں جن پر حالات آئے، بڑے حالات آئے۔ نوح علیہ السلام 1000 سال کیسے گزارے ہوں گے انہوں نے، وہ سختی کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام امتحانات پر امتحانات، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ان کو آزمایا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کو آخر میں آسمانوں پر اٹھا دیا، اور سب سے آخر میں آپ خود حضور خود اور خود فرمایا کہ جتنے حالات مجھ پر گزرے ہیں کسی نبی پہ نہیں گزرے، جتنی مشقتوں میں مجھے ڈالا گیا اور جتنے حالات مجھ پر آئے وہ کسی نبی پر نہیں آئے۔ تو انبیاء کی صفت ہے شکر گزاری۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہے، شکایت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شکایت جب شکایت کا مزاج آدمی کا بنتا ہے تو سب کی شکایت کرتا ہے، کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ ہمارے باپ دادا کیا شکر ہے ہمارے واسطے ہے، دیکھو کیا کرنا تھا تیرے واسطے، تاج محل بنانا تھا۔ تو
शिकायत मस्जिद और जमात से शिकायत, साथियों से शिकायत, काम करने वालों से शिकायत। जब शिकायत का मिजाज बनता है तो सबसे शिकायत होती है, सबसे ज्यादा जोरों से शिकायत। चुपके रहता है उसके सामने, मगर अंदर अंदर शिकायत करता है। काम करने वालों से शिकायत, अपने साथियों से शिकायत। तो नफ्स में शिकायत भी है, शरारत भी है। इंसान के नफ्स में ये दो चीजें हैं, शिकायत और आगे जब बढ़ती है वो तो शिकायत आगे बढ़ती है तो शरारत। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम से शिकायत हुई और फिर शरारत हुई। मेरी शिकायत हुई कि हमारे अब्बा हमसे वो मोहब्बत नहीं करते जो इनसे करते। इनकी वजह से अब्बा की मोहब्बत इनके साथ है, हमारे साथ वो मोहब्बत नहीं है। और फिर शरारत क्या हुई कि अब्बा की निगाहों से हटाओ इनको, किसी से हटाओ इनको। और इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जब जब भाइयों ने आके ये कहा कि अब्बा हम इनको सामान के पास छोड़कर शिकार की तरफ दौड़े, हम पीछे लगे शिकार के और भेड़िया आकर इनको फाड़ गया। और आप यकीन नहीं करेंगे हमारी बात का, उसके लिए देखो उनका ये कुर्ता लाए हुए हैं जिस पर खून के धब्बे हैं, उनका कुर्ता निकाल के लाए, खून लगा के। ये देखो उनके खून के धब्बे। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बड़ा बड़ा हलीम समझदार भेड़िया था, कुर्ता उतार के रख के पड़ा है। समझे? अरे भाई अगर वो भेड़िया फाड़ता तो कुर्ता क्या होता, तो तार तार हो जाता। तो वो बड़ा समझदार भेड़िया था, पहले उसने उनका कुर्ता उतार के बाजू रखा, तो उनको बड़ा कुर्ता सालिम है वो फट गए। तो सुन के यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तसब्बुरुन जमील। सबसे पहला जुमला उनकी जबान से जो निकला वो क्या था, तसब्बुरुन जमील। और फिर उसके बाद जब मिस्र गए और वहां दूसरे भाई को एक हीले से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोक लिया और ये आके कहने लगे कि उसने चोरी की और वो रोक लिया गया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर क्या कहा, सब्रुन अल्लाहुम्मा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम जब दूसरे बेटे के भी वहां मिस्र में रह जाने की, पकड़े जाने की खबर सुनते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। मैं अपने रंजो गम की शिकायत तुमसे नहीं करता, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि क्या क्या किया उन भाइयों ने, तो इस वजह से कहते मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं अपने रंजो गम की शिकायत अपने अल्लाह से करता हूँ। अल्लाहुम्मा अश्कू बस्सी व हुस्नी। तो भाइयों ये दावत का रास्ता है और दावत का काम नबियों के रास्ते पे।
تو اسی راستے پہ ہم کو کرتے ہیں. شکایت نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے شکایت کرنا. تو میں نے کہا کہ شکایت ہوتی ہے پھر شرارت ہوتی ہے. بہت آگے بڑھ رہا ہے بہن، کیسا گرانا اسے. کبھی بولتے ہیں کبھی بولتے نہیں، اندر پکتا ہے. کبھی بولتے ہیں زبان سے، بہت پڑ جا رہا بھائی. سلطان شاہ نصب اس کی سنت ٹھیک ہے. تو سلطان شاہ نصب دیکھو کچھ نہ بیٹھے، کون آیا اس کی سن لینے، کون کیا بولا اس کی سن لینے. منافقین یہ کہتے تھے حضور کے بارے میں، یہ کہتے تھے کہ یہ تو کان ہی کان ہے، یہ تو کان ہی کان ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بولو سنتے ہیں، جو بولو سنتے ہیں. اور صحابہ کے مجمع میں قریب آ کر حضور کے کان میں باتیں کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا قریب ہوں حضور کے. اور باہر جا کے شکایت کرتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہے، جو وہ سن لیتے ہیں. تو بھائی اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. حالات آئیں تو اللہ کی طرف سے، حالات کی وجہ سے ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے. حالات کی وجہ سے ساتھیوں پر شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا، یہ ان کی وجہ سے ہوا، یہ ان کی وجہ سے ہوا. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اپنے بھائی بچوں سے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. سب صبر ہونا چاہیے. اور مجھے اب کرم جوخم کی شکایت کس سے ہے؟ اللہ سے. اس سے انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں. محبت یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے. جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں درجہ دیا، مقام دیا. اور صحابہ سے حضور نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر محبت پیدا کی. آپس کی محبت کی دعا مانگی گئی ہے. حدیث میں دعا ہے، مصنون دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا. ہمارے آپس میں اے اللہ محبتیں پیدا کرتے ہیں. تو ہمارے کام کرنے والوں میں شکر بھی ہوگا. آپس میں محبتیں، شکر نہیں ہوگا تو شکایت ہوگی، پھر وہ آگے بڑھے گی تو شرارت کرے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس کا حسن زن کہتے ہیں اچھا خیال. بھائی یہ کیسے آدمی ہے؟ بھائی بہت اچھا آدمی ہے. یہ تمہارے ساتھی کیسے ہیں؟ بھائی بہت اچھے ساتھی. کس کو کہتے ہیں حسن زن؟ کسی کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں. اچھا گمان کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ اچھا آدمی ہے، کیا ثبوت ہے؟ بھائی کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آدمی ہے. ہاں یہ برا آدمی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ برا ہے؟ تو وہاں الیاس صاحب فرماتے تھے کہ آپس کا حسن زن، ایک دوسرے سے اچھا گمان، یہ اللہ کی دہش کے دروازے کھولتا ہے. ان کے الفاظ ذرا ایسے ہوتے تھے. وہ الیاس صاحب عربی فارسی زیادہ الفاظ بولتے تھے. تو آپس کا مسلمانوں کا حسن زن اللہ کی دہش کے دروازے کھولتا ہے. دہش کہتے ہیں عطا، اللہ کی عطا. تو آپس کا حسن اللہ کی عطا کے دروازے کھولتا ہے. اور ایک شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرنا.
یہ بڑی نعمت دی ہے اللہ نے، دین کی نعمت، دین کی محنت کی نعمت، دونوں نعمتیں اللہ نے دی کہ دین کی محنت میں لگا، دین کی محبت دلوں میں ڈالی ہے، رخ دین کی طرف پھیرا ہے اور دین کی محنت میں لگایا ہے کہ ہم نہیں لگے ہیں، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے ہم لگے ہیں، ہمیں اللہ نے لگایا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں لگایا ہے، ورنہ آج انسانوں کی صلاحیتیں کہاں کہاں ضائع ہو رہی ہیں، کہاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ نے اس مبارک محنت میں نبیوں والے کام میں لگایا ہے، دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی، اس پر شکر کا جذبہ بدل جاتا کہ ہمارے دل شکر سے بھرے ہوئے، اور شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی جو کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو اس پر لگایا جائے، جان لگے مولانا سعید احمد خان صاحب نے ہمارے ایک ساتھی کو خط لکھا، وہ اکثر مدینہ منورہ سے خطوط لکھتے رہتے تھے، وہ زمانہ ای میل کا تو نہیں تھا، ای میل تو اس زمانے میں آیا ہی نہیں تھا، تو مولانا کا معمول تھا روزانہ صبح کے وقت میں بیٹھ کر خطوط لکھواتے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو، مدینہ منورہ سے۔ تو ہمارے ایک ساتھی کو خط لکھا، دعوت کے کام میں جان لگاؤ اور مال لگاؤ، تو تمہیں بولی گئے یہ تو ہمیں بھی بولتی، مولانا کو یہ نہیں بات بولی، یہ تو ہمیں بھی بولتے رہتی ہیں، دعوت کے کام میں جان لگاؤ مال لگاؤ، آگے دو چیزیں لکھی، دل لگاؤ دماغ لگاؤ، جان لگاؤ مال لگاؤ، دل لگاؤ دماغ لگاؤ، تو تھوڑی تھوڑی جان مال تو ہم نے لگانا شروع کیا ہے، لیکن دل دماغ ابھی کس کا ہے؟ ابھی اسی دنیا کا ہے، اسی لیلا پہ فدا ہے۔ تو اس دعوت کے کام کے ذریعے سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو بڑی نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں، ایک نعمت ہے قوت فکر کہ آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، جس چیز کی فکر کرتا ہے اسی کی محنت کرتا ہے، جس چیز کا فکر نہیں ہوتا اس کی محنت بھی نہیں ہوتی، تو ایک قوت فکر ہے، دوسری قوت عمل ہے کہ جس کی فکر کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، وہ کام پورا کرتا ہے، صرف فکر کر کے نہیں چھوڑتا، اس کام کو پورا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے آج قوت فکر بھی دنیا پہ لگ رہی ہے، قوت عمل بھی دنیا پر لگ رہی ہے، دعوت کے کام کے ذریعے سے اس پر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارا فکر بھی آخرت کا بنے، دین کا بنے فکر، اور ہماری محنت وہ بھی دعوت کے بنے، فکر بھی اس پر لگے، محنت بھی اس میں لگے۔ تو بھائی یہ ساری کارگزاریاں جو سنائی جا رہی ہیں یہ اسی رخ پر آنے کے لیے کہ جس راستے پہ آدمی چلتا ہے اسی منزل پہ پہنچتا ہے، ایسا نہیں کہ راستہ کچھ اور ہو منزل کچھ اور ہو، جو راستہ اختیار کرتا ہے اسی کی منزل تک اسے اللہ پہنچاتے ہیں۔ تو الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ پہلی مرتبہ ہماری 76 جماعتیں بیرونی ملکوں کی بنی ہیں، پہلی بار الحمدللہ کتنی جماعتیں بنی ہیں؟ 76 جماعتیں بیرونی ملکوں کے لیے بنی ہیں، انشاءاللہ جائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، جتنا ہمارے پاس
خالی بنگلور کے مال ہے. ارے بھائی جتنا مال ہے اس کے برابر ہی تو زکات دینا چاہیے. تو مال بہت ہے تو 76 جماعتیں پھر بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے جو ہوا ہے وہ اللہ کے توفیق سے اس کے کرم سے ہوا ہے. لیکن جتنا ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے ابھی کتنے ہمارے ضلع ایسے ہیں کہ وہاں سے کوئی جماعت بیرون کے لیے نہیں بنی ہے. کہیں لسٹ ہے وہاں پر کوئی لسٹ ہے جا کے جماعتیں نہیں بنی ہے ضلعوں کی؟ بتاؤ کسی کے پاس لسٹ ہو تو بتاؤ کون سے ضلع ایسے ہیں جہاں سے کوئی جماعت نہیں بنی بیرون کی؟ ووٹ کی آگے کون سے ہوئے؟ اللہ کا شکر ہے صبح کو کچھ تشکیلیں ہوئی ہیں. ایک بڑا مجمع کھڑا ہوا 4 مہینے کے لیے بیرون 2 مہینے مستورات کے ساتھ بیرون. لیکن جو مجمع صبح کو کھڑا ہوا کیا ان کی جماعتیں بن گئی؟ کیا صرف نام آئے ہیں یا جماعتیں بنی ان کی؟ کئی ضلع کے ذمہ داروں کو ہر ضلع کے 5-7 ساتھیوں کی ایک جماعت بنانا چاہیے جو ان کی جماعتیں بنائے. ابھی ہم نے بنگلور میں ہمارے ساتھیوں کی تشکیلیں کی اور پھر 4 جماعتیں بنائی 4 شبگزاریوں کی اعتبار سے. یہ ان جو علاقوں میں جنہوں نے بیرون کے لیے نام دیے ہیں وہ جا کر ان کی جماعت بنائیں گے. تو انہوں نے جا کر وہ ایک حلقے میں جا کر اس حلقے کے جو نام آئے تھے ان کی جماعتیں بنائیں. اس کی برکت سے 21 جماعتیں بن گئی. 41 جماعتیں شہر کی بن گئی اور باقی یہ 24 جماعتیں جو ہیں وہ صوبے کی. بھائی اتنا بڑے صوبے سے کل 75 ہیں 35 جماعتیں اور بہت 4-4-5 جاتیوں کی جماعتیں بنی. وہ حلقوں میں گئے ان حلقے کے ساتھوں کو ساتھ لے کر ان حلقوں میں جو نام آئے تھے ان سے ملاقاتیں کی اور ملاقاتیں کر کے ان کی جماعتیں بنا دی اور الحمدللہ وہ جماعتیں بن گئی. وہ ساری جماعتیں گزشتہ 20 تاریخ کو یہاں سلطان شاہ میں جمع ہوئی اور ان کی جماعت بندی ہو گئی اور پھر ان سے مسافر ہو گئے اور پھر اس کے بعد اگلے دن وہاں فیض الہی میں ان کے روح بھی تھے. تو کسی چیز کو نتیجے تک پہنچانا خالی نام پیپروں میں لکھ کے رکھ دیں گے تو کم پورا نہیں ہوتا. تسبیح کو دھاگے میں پرونا تسبیح کو دھاگے میں نہیں پرائی کیا ہوتی ہے من کے بکھر جاتے ہیں. تو نام آئے ہیں ان کی جماعت بندی ہونا. وہ جماعت بندی ہوئی تو وہ تسبیح کے دھاگے میں وہ پرو گئے. تو پہلا کام ہے یہ جو 100 کو تشکیلیں ہوئی ہیں اس میں جو بیرون کی تشکیلیں ہوئی ہیں ان کی جماعت بندی فوراً ہونا چاہیے اور وہ جماعت بندی ہو کر جن کی جماعتیں بن کر وہ سامنے آ جانی چاہیے. نکلیں گے مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد لیکن جماعت بندی ان کی ہو جائے گی. تو بھائی کیا کریں گے اس کے لیے بولو. ابھی تو صرف نام آئے ہیں نا یہ مشورہ کیا کے لیے مشورہ ہے صرف سن کے چلے جانا ہے. تو بھائی جو نام آئے ہیں اب ان کی اچھا جن ضلعوں سے جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہاں سے بھی کچھ نام آئے ہوں گے اور جو لوگ اس وقت نہیں تھے اب انہوں نے نام دیے ہوں گے بھی جماعتیں بنانا. جن ضلعوں سے نہیں بنی تھی ان کی بھی بنانا. مسجد جوڑوں میں جماعتیں نام آئے ہیں آئندہ ہونے والے جوڑوں میں بھی نام آئیں گے تو نام پھر کاغذ پر رہ جائیں
ان کی جماعت بندی ہو. جماعت بندی سے برا وہ 7-8 سال کی ان کی جماعت، ان کے نکلنے کی تعلیم، یہ جماعت بندی ہوتی ہے. یہ جماعت ہے کہ فلاں تاریخ کو نکلے. تو بھائی یہ جو نام آئے ہیں آج فجر میں آئے، اس سے پہلے مسجد بار جوڑوں میں نام آئے، آئندہ جو ہونے والے مسجد بار جماعت کے جوڑ ہیں ان میں نام آئیں گے. تو ان کی جماعت بندی ہونا اور ان کے نکلنے کی تاریخ طے ہو، کب نکلیں گے. تو اس کو کیا کر رہے ہیں بتاؤ، کیا کریں گے؟ بتاؤ بھائی، ہر ضلع میں ایک جماعت بنے، 5-7 ساتھی ہوگی، کچھ کم ہو تو زیادہ ہو پہل نہیں ہے، لیکن وہ جماعت بن کر وہ پورے ناموں کو اکٹھا کرے، اور ان ناموں کو اکٹھا کر کے ان سے ملاقاتیں کرے اور ان کی ایک تاریخ لے کر نکلنے کی. کبھی ضرورت ہو تو ان کو جوڑ لے، وہ جو جتنے نام ہیں ان کو. لیکن انفرادی بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد تشکیل مکمل نہیں ہوتی. پہلے انفرادی بات کرو، پھر چاہے ضرورت پڑے تو ان کو جوڑ بھی لو کبھی کسی 1-2 گھنٹے کے لیے، اور ان کی جماعت بندی کرو. تو جو مسجد جوڑ ہو چکے ہیں انہوں تو پھر جڑیں گے نہیں کرنے کے لیے، وہ کب کریں گے؟ جو ہونے والے ہیں وہاں مسجد جوڑوں میں تشکیل کی جماعت بھی بنا دی جائے، جو اس جماعت کی جماعت بندی کرے. اب دیکھو ہمارے یہاں مستورات کے 2 جوڑ ہوئے. دیکھو کارگزاریاں کام کرنے والوں کو راستہ ملتا ہے، کام کرنے والوں کو نئے جو آتے ہیں ان کو جاتے بھی بیان کرے تو اچھا رہتا ہے، نا کیا چیز بول رہی ہے. لیکن کام کرنے والوں کو کارگزاری کا راستہ ملتا ہے. دیکھو ہمارے یہاں 2 جوڑ ہوئے مستورات کے، دونوں جوڑوں میں تشکیلیں ہوئی، بیرون کی اور اندرون چھلے کی. اس کی برکت سے یہ کتنی مستورات کی جماعت ہے؟ 34 جماعت مستورات کے ساتھ بیرون کے لیے 34 جماعتیں، 2 جوڑ ہوئے، دونوں جوڑوں میں تشکیل ہوئی. وہ تشکیلوں کے بچے مستورات میں پہلے ہمیں ان کو کاغذ دیکھو بھیجے، ایک حلقے کو ایک کاپی، ایک قلم، ایک کاپی ہماری طرف سے. ایک کو بتاؤ، ایک کو امتحان لکھنا ہے، تشکیلوں کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کے پاس پین نہیں ہوتا، کسی کے پاس کاپی نہیں رہتی. کون کی توے میں تیل ڈالنا کو مچھلی پکڑنے گیا کرتے، تو مچھلی ملی تک تیل کیا ہوتا ہے؟ پورا جل جاتا ہے. بولو بھائی بولو، بولے تو کہاں لکھنا، تو ہاتھ پہ لکھ لیتی کافی کافی ہے. اور ان کو یہ کہا کہ نام لکھ کر کافی واپس کرنا ہے. الحمدللہ ساری خواتین نے تشکیلیں کر کے وہ کاپیاں واپس بھیجی 2 جوڑوں میں. اس کے بعد منگل کے مشورے میں وہ جو مستورات کی کاپیاں آئی تھی وہ ان حلقوں کے مردوں کو ہم دے گئے، کیونکہ مردوں میں بھی تشکیل ہوئی تھی، مستورات میں بھی تشکیل ہوئی تھی. تو کچھ نام یہاں ہوں گے، کچھ وہاں ہوں گے، کچھ دامن ہوں گے، تو ہم نے وہ مردوں کو دی کہ دیکھو تمہارے حلقے کی جو تشکیل ہوئی ہے اس پہ جو نام آئے ہیں وہ یہ ملاؤ، اس پہ کون سے رہ گئے ہیں وہ اس پہ نہیں ہے، اس پہ ہے، اس پہ ہے، یہ اس پہ ہے، سب جمع کرو. پھر ہر علاقے کے لیے تشکیل کی جماعت بنائی گئی. وہ تشکیل کی جماعت حلقوں میں گئی اور انہوں نے جا کر ان حلقوں میں وہ جماعتوں کی تشکیل کی، جس کی برکت سے کل
41 जमातें, ये अलहमदुलिल्लाह। इस तरह अजला में हर जिले में एक जमात बनाओ, 5-7 साथियों की, जो नाम इकट्ठा करे, आज जो नाम आए हैं वो इकट्ठा करें और उनसे जाकर मुलाकातें करें। कब निकल सकेंगे वो उसके एतबार से उनकी तारीख तय करें, उनका खर्चा मालूम करें, जमात बंदी करें, और जरूरत पड़े मुलाकातें करने का पहला काम नाम जमा करना, दूसरा काम मुलाकातें करना। उसके बाद जरूरत हो तो एक दो घंटे के लिए कहीं जमा कर लो ताकि उनकी जमात बंदी हो जाए, फिर उनको देने के लिए हम नहीं पूछ। तो ये काम कब करेंगे भाई अजला वाले? और जिनके जोड़ हैं वो तो जोड़ में कर लेंगे, जिनके वसीला जोड़ हैं वो जोड़ में कर लेंगे, लेकिन जिनके जोड़ हो चुके हैं वो क्या करेंगे? वो मेरा ख्याल है कि अभी यहाँ बैठकर अपनी जमातें बना लो। 4 महीने के नाम है उनकी भी जमात बंदी होना, मसला चिल्ले के है उनकी भी होना, बैरून के लिए नाम जो आए हैं उनकी होना, तो उसके लिए एक जमात बन जाए 5-7 साथियों की जो उसकी फिक्र करे। ठीक है, ये दुआ के बाद भागना मेरा ख्याल है उसके दुआ के बाद वो जिले जिनके भी मस्जिदवार जोड़ होने हो चुके हैं वो लोग बैठकर अपनी तशकील की जमात बनाएं और वो जमात नाम इकट्ठा करें, फिर उनसे मुलाकातें करें और फिर उनकी जमात बंदी की फिक्र करें। चारों किस्म की तशकील, बैरून 4 माह, मस्तूरात 2 माह और 4 माह अंदरून, जिसके 4 माह अंदरून नहीं लगे वो 4 माह लगाएं ताकि बैरून जाए, और चिल्ला अंदरून और चिल्ला मस्तूरात के साथ ये सारी तशकीलों को जमा कर। हाँ, ये बात भी सही है मुफ्ती साहब की, जिनके जोड़ सितंबर में होने वाले हैं, अभी उनके लिए काफी वक्फा है दरमियान में, 1.5 महीना गुजर जाएगा। तो सारे साथ बैठ के कर लो ना, अपने अपने जिले की मस्जिदवार जमात, तशकील की जमात बनाओ, 5-7 साथियों की तशकील की जमात बनाओ। 2 जमातें बनाने की जरूरत पड़े तो 2 जमातें बनाओ। हमारे सुल्तान शाह के 32 हलकों के लिए 4 जमातें बनाई तशकील की, क्योंकि हर हल्के में एक जमात पहुंच जाएगी तो कितने दिन लग जाएंगे? 2 महीने लग जाएंगे 32 हलकों में। एक रोज एक हल्कों में तो 32 दिन हो गए, दरमियान में 3 दिन जागवाए इज्तिमा में 4 जमातें बनी सुल्तान के, उन्होंने जाकर तशकील की। तो अभी हल्के बनाकर तशकील तफक्कुर की जमात बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, जितनी जरूरत है उतनी बनाओ, या एक जमात बना लो मशवरे से, फिर उनको तरतीब दो, 2 हिस्सों में होके जाए, 3 हिस्सों में होके जाए। ठीक है इंशाअल्लाह। दूसरी बात, आप हजरात ने जो कल असर के बाद कारगुजारी और सुनाई, एक बात अब क्या हुई बोलो भाई, अब एक बात क्या हुई? अब हर जिले में तशकीली जमात बनी और जमात बनकर वो 2 हिस्सों में जाए, 3 हिस्सों में जाए, लेकिन वो पूरे जिले में जाकर नाम इकट्ठा करे और जिले में जाकर उनकी जमात बंदी करे। ठीक है, और अंदरून की जमातों के लिए हर महीने में तारीख तय करके जमातें निकालो, हर महीने में तारीख तय करो जमातों की निकालेगी। वो तारीख तुम्हारे माहाना मशवरे की भी हो सकती है, माहाना मशवरे की तारीख भी हो सकती है कि माहाना मशवरे की एक तारीख तय कर लो कि माहाना मशवरे से हम अंदरून की जमातें निकालेंगे। एक बात हमारी अभी एक मुज़ाकरे में आई कि हमारे पास ताल्लुकों में, शहरों में
माना मशवरा 8 बजे 9 बजे होता है या सोपुट का मशवरा करते शहरों में 8-9 बजे मशवरा शुरू होता है, उसका नमाज पढ़ो सोपुट का मशवरा करते। अरे भाई फजर पढ़ते ही अपनी मस्जिद के साथियों को लेकर आ जाओ मशवरे में। जो महाना मशवरे शहरों में हो रहे हैं, उन महाना मशवरों में फजर की नमाज पढ़ते ही अपनी मस्जिद के साथियों को लेकर आ जाओ महाना मशवरे में। उसके लिए वक्त तय मत करो, कोई बाहर से तो आना नहीं है। शहर की मस्जिदवार जमातों का दौड़ है, जो शहर हैं उनकी जो मस्जिदवार जमातें हैं उनका जो महाना मशवरा है वो फजर की नमाज पढ़ते ही अपनी मस्जिद के साथियों को लेकर फौरन मशवरे की जगह पर आ जाना चाहिए। इशराक से पहले पहले आ जाना चाहिए, इशराक आके यहाँ पढ़ो। तो शहर की जमातें हैं, 8 बजे आएंगे 9 बजे आएंगे, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई दुआ में आ रहा है। तो मशवरे को एक अहमियत देना चाहिए, उसे एक सरसरी गुजारने की चीज नहीं बनाना। उसी का नाम है वो मौलाना सही साहब का खत, क्या बोलो जी, दिल लगाओ दिमाग लगाओ दिल लगाओ, इसको दिल लगना चाहिए। दिल लगेगा तो तभी अंदर दाखिल हुई है, और दिल अगर नहीं लगा तो अभी अंदर तबलीग दाखिल नहीं हुई। दिल में उतर जाए बात। तो ये हमारे अजला में शहरों में जो महाना मशवरे होते हैं वो मशवरे फौरन होने चाहिए। भाई हमारे शहर में कैसे होता है, फजर में हम शहर में कैसे होता है, हल्के की मस्जिद पर जो आते हैं फजर पढ़ के अपने साथियों को लेकर फौरन उस मस्जिद को आ जाती है जहाँ मस्जिद जहाँ महाना मशवरा है, और तकरीबन 9 बजे तक खत्म हो जाता है महाना मशवरा। 9 बजे तक तकरीबन खत्म हो जाता है। उसमें नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा चाय बिस्किट इतना कर लेते हैं। तो महाना अच्छा जोनों के महाना मशवरे वो कम से कम होते हैं। जोनों में चूंकि मुख्तलिफ बस्तियों से उनको आना होता है जोन के महाना मशवरे में, तो उसमें तो कुछ थोड़ी गुंजाइश रखना पड़ता है, लेकिन शहर में तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं। फजर की नमाज पढ़ते ही अपनी मस्जिद और जमातों को लेकर आना। जोनों के मशवरे ठीक है, उनकी बस्तियों से वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, उतना वक्त की रियायत करके घंटा ज्यादा से ज्यादा। जोन इतना बड़ा नहीं होता, किसी भी जगह से जोन के 1 घंटे में लोग आ सकते हैं। वो भी मशवरा करो और उसमें कारगुजारियां सुनकर जो कमी आई है उसको दूर करने की तरतीब बनाना चाहिए। जोन के मशवरे में पूरी मस्जिद पर जमात आए, सबको लेकर आओ। हल्के के मशवरे में पूरी मस्जिद पर जमात आए, सबको लेकर आओ। लेकिन जिले का जो मशवरा है उसमें हर जोन से चंद साथी आए, हर जोन से 2-4 साथी है। वो 2-4 साथी कौन जाएंगे उसी मशवरे में तय करो। जोन में जो महाना मशवरा होगा पूरी मस्जिद पर जमात आए, शहर में जो होगा उस पर पूरे हल्के की हर पूरी मस्जिद पर जमात आए। लेकिन जो जिले का होगा जिसमें मुख्तलिफ जोनों से लोग आएंगे वो हर जोन से चंद। दूसरी बात, माशाल्लाह 41 जमातें मर्दों की और 34 जमातें मस्जिद। ये पिछले 20 तक बन गई थी और आज जो बनी है उनकी और तश्कीलें और गुज़िश्ता मस्जिदवार जोड़ों में भी बनी है। थोड़ी सी फिक्र हो, मैं ये पुंगनूर एक जिला है हमारा, 2 जिले वो
تعلق ہے ابنور پلنگ ہے، دوست تعلق ہے. ان کی کارگزاری سنا. 5 جماعتیں گئی ہیں بیرون میں ان کی. کتنے جماعتیں؟ 5 جماعتیں. 2 مردوں کی 3 مستورت کے ساتھ 2 تعلق ہے. جس کی وہی بات ہے جس کی فکر ہوتی ہے وہ اس کا وجود ہوتا ہے، اب وہ عمل میں آتی ہے. میں تو حیران رہ گیا، اتنا چھوٹا سا علاقہ، وہاں سے بیرون کی 5 جماعتیں. ہاں اب 3 جماعتیں ہیں. اب کم سے کم 3 جماعتیں تیار ہوئی. کیا چیز کر رہے ہیں میسور والے؟ ہمارا راجا کا روپ کرتی نا. اگلی بات، الحمدللہ کل عصر کے بعد جو اضلاع والوں نے رائے دی مسجد کا جوڑ اجتماع، اس کے بارے میں جو رائے دی، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ سب کے اندر طلب ہے، فکر ہے. ایسا نہیں ہے تو سب نے الحمدللہ بہت اچھی رائے دی کہ 2-3 مہینے مسجد بار جو بات ترغیب کی گئی ہے اس کو عمل میں لانے کی محنت ہو، اور اس کے بعد 4 مہینے اجتماع کی محنت ہو. اس طرح دونوں ہونا چاہیے. مسجد بار جوڑ بھی اجتماع 2-3 مہینے مسجد بار جوڑوں میں جو مسجد بار مقامی کام کی ترغیب دی جاتی ہے وہ اس کو عمل میں لانے کے لیے 2-3 مہینے ہو، پھر 4 مہینے اجتماع کی محنت دے دیں. تو یہ رائے ہمارے سب ساتھیوں کو پسند آئی. انشاءاللہ یہ 3 مہینے مسجد وار محنت کے لیے ہیں. انشاءاللہ یہ 3 مہینے. اور نومبر کی نومبر کی 1-2 تاریخ کو ہمارا اگلا مشورہ انشاءاللہ یہاں سلطان شاہ میں ہوگا. تو نومبر تک کتنے مہینے ہیں؟ اگست ہے نا پورا، اس کے بعد سپٹمبر، اکتوبر. نومبر کی 1 تاریخ کو یہاں مشورہ ہے. تو اب 3 مہینے جو آپ کی رائے، ہماری رائے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے رائے دی کہ 3 مہینے ہم کو چاہیے. جو مسجد وار ترغیب دی گئی ہے، مسجد میں جماعت بنانا، مسجد وار جماعت بنانا، جہاں کچھ کمی کمزوری ہے اس کو دور کرنا، محنت کر کے ان کو 5 اعمال پر لانا. سہروزہ جماعتیں، ہر پرانا ساتھی سہروزہ جماعت لے کر جائے، اپنی سہروزہ جماعت بنا کر لے کر جائے. اس طرح سہروزہ جماعتیں بڑھیں گی. اور پھر ایک ایکسٹرا 3 دن دے. یہ ٹمکر والوں نے کتنی اچھی رائے دی. کیا کتنے زون ہیں تمہارے؟ ہر مہینہ 500 جماعتیں 3 دن کی نکالیں گے، اور 500 ہی ان کی بستیاں ہیں. تو ہر بستی تک جماعت پہنچے گی نا، ہر مہینہ ہر بستی تک جماعت پہنچ جائے گی. ایسے سوچو آپ لوگ بھی. تو کیا بول رہا تھا میں؟ 3 مہینے آپ حضرات نے کہا تھا کہ جو ترغیب مسجد وار کام کی دی گئی، مقامی محنت کی دی گئی، مقامی اعمال کی دی گئی، اور اس پہ 2 عمل بہت اہم ہیں. ایک روزانہ کی محنت، گھر کی محنت، گھر کی ملاقاتیں، اور دوسرے سہروزہ 1 بار 2 بار نئے ساتھیوں کو لے کر ہر پرانا جائے. پرانے اکٹھا اپنی جماعت نہ بنائیں تو سب پرانے مل کے جماعت بنا کے چلیں گے. پھر محنت کیا ہوگی؟ نیا مجمع کیسے آئے گا؟ وہاں بنے گا زیادہ سے زیادہ یہ کہ 2 پرانے ہوں تو 2 مل کے جماعت بنا کر 3 دن لے. تو آپ حضرات نے کل رائے دی تھی کہ 3 مہینے چاہیے
اس محنت کے لیے جو ترغیب مسیحات جوڑوں میں دی گئی اور انشاءاللہ آئندہ جو ہونے والے ہیں ان میں جو ترغیب دی جائے گی اس کو عمل کرانے کے لیے 3 مہینے چاہیے. تو 3 مہینے کا وقفہ رکھ کر اگلا مشورہ کب ہے؟ یہ 2 نومبر کو. اس میں کارگزاری سنانا کہ یہ 3 مہینے میں موخانی کام کتنا بڑا، کتنی مسجد اور جماعتیں قائم ہوئی، کتنی مسجد اور جماعتیں 5 اعمال پر آئیں، کتنی سیرودہ جماعتیں بڑھی، کتنی مستورات کے ساتھ جماعتیں نکلی. 3 مہینے میں کارگزاری سنانا، وہ کارگزاری سنا کر اجتماع کی تاریخ دیتے. کیا سمجھ میں آیا؟ کارگزاری سن کر اجتماع کی تاریخ دیتے. 3 مہینہ میں الحمدللہ کام بڑھ گیا، کافی ترقی ہوئی. اچھا بھائی چلو اجتماع کی تاریخ لے لو. نہیں تو ابھی 4 مہینے کام کو ٹھیک ہے. 3 مہینے یکسوئی کے ساتھ محنت کر کے جماعتیں نہیں نکالی تو تشکیلیں ہوئی ہیں، بیگم کی بھی جماعتیں بنانا اور گاؤں تک پہنچ کر 80 بار جماعت قائم کرنا. جہاں نہیں ہے، جہاں ہے وہاں کچھ کمی کمزوری ہے ان کو 5 اعمال پر لانا. شہروں کا جماعتیں کم سے کم ڈبل ہونا. جتنی اب نکل رہی ہیں اس کی کوئی مشکل نہیں. دیکھو انہوں نے بتایا ترقی کرنے مجلس کا حق سننا سے اور یہ کارگزاری کہ کتنا کام بڑا، کتنی ترقی ہوئی کب سنانا؟ 1 نومبر پکا سنانا. الحمدللہ اتنی جماعتیں بن گئی. مسجد بات یہ 3 مہینے کی محنت سے اتنی مسجدوں میں الحمدللہ سیرودہ جماعت مسجدوں سے نکلنا شروع ہو گئی اور اتنی سیرودہ جماعتیں بڑھ گئیں. مستورات کی اتنی نکلی، 3 دن کی چیزیں کی. یہ کارگزاری سنا کر پھر انشاءاللہ اجتماع کی تاریخ دیں گے. ان کی کارگزاری سن کر کہ بھائی الحمدللہ اب یہ دن ایسا ہو گیا کبھی بھی یہاں اجتماع ہونا چاہیے. تو 3 مہینے محنت کر کے آپ کی کارگزاری سنانا، 1 نومبر کو پھر اجتماع کی تاریخ دیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا الحمدللہ بول رہے ہیں؟ تو یہ کام لے کر جانا ہے یہاں سے، یہ کام لے کر جانا ہے یہاں سے. ہمارے نثار حضرت بولتے تھے روزانہ، ماہانہ، سالانہ. میں امریکہ میں جب کو ان کو بھی اردو میں شہد دلایا. تمہاری انگریزی رہتے ہماری اردو کے 3 لفظ سیکھو. آسٹریلیا میں، امریکہ میں گزشتہ سال ان سب جگہوں پر میں گیا تھا. آسٹریلیا بھی گیا، امریکہ بھی گیا اور افریقہ بھی گیا. سب جگہ وہ انگریزی کے ملک تھے، وہ بیان انگریزی میں ہوتا تھا. میں آخر میں بولتا تھا کہ 3 باتیں اردو کی سیکھو، 3 لفظ اردو کے سیکھو. کیا بولو؟ روزانہ، ماہانہ، سالانہ. یہ 3 تمہیں بھی سیکھیو. اردو والے بھی سیکھ لو. یہ پیغام ہے. اللہ مولانا اجاز صاحب کی قبر کو نور سے منور کرے، آمین. کے درجات بلند کرے. آمین. اتنا آسان نسخہ دیا ہے امت کو قرآن کی حدیث کی روشنی میں. اتنا آسان نسخہ دیا ہے کہ بھائی 9 حصے تم دنیا کے لیے لگاتے ہو، 1 حصہ تو دین کے لیے لگاؤ. سب کچھ دنیا کے لیے لگا کر ضائع مت کرو. عقل، سمجھ، صلاحیت، قوت، طاقت، جوانی سب دنیا پر کھپاتی اور دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے سکندر کی طرح. وہاں یہ ساتھ دیکھا بھائی 1 لگا دو، بس 10 حصے کر کے 1 لگا دو. 1 لگاؤ گے تو کیا ملے گا؟ 1 لگاؤ گے تو 10 ملیں گے. دنیا سے جاتے ہوئے جو دنیا پر لگایا وہ تو رہ گیا دنیا میں، ہم چلے گئے دنیا سے. اور جو دین کے لیے لگایا وہ 7 آئے گا. 1 نہیں 9 لائے گا. 7 1 نہیں 7 9 لائے گا. 10 لے کے ایسا کہ گویا سب کچھ لگایا ثواب کے اعتبار سے ایسا ملے گا گویا سب کچھ.
تو ٹھیک ہے انشاءاللہ 3 مہینے خوب محنت کرنا اور 3 مہینے کے بعد آگے کارگزاری سنانا، پھر اس کے بعد کی انشاءاللہ تعریف دیں نئے پرانے سب مل کر محنت کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع آیا ہے، بہت اچھا مجمع آیا ہے. ہمیں ایک فلور اوپر بڑھا لے تو مجمع بھی بڑھ لگ جائے. اب ہمیں سوچ رہی چھت کو بھی ٹھہرانا ہے. تو نئے بھی آئے ماشاءاللہ، وہ بھی اس فکر کو لے کر 3 مہینے روزانہ 2.5 گھنٹے تو کم سے کم ہے، کوشش کریں گے. ہمارے مولانا احسان صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت دے. حضرت شیخ کے شاگرد آکسفورڈ اسکول میں پڑھتے تھے. ان کے ابا چیف انجینئر تھے، چیف انجینئر ہو گیا انڈیوائڈیڈ انڈیا میں. تو ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تو 1 گھنٹے تک ہوش نہیں آتا ہی نہیں. تو جب اس کا ہوش آیا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ انہوں نے بیان شروع کر دیا. بائی پاس آپریشن ہوش آیا تو کیا کر رہے ہیں؟ بیان شروع کر دیا. بیان کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب حیران کیا کر رہا ہے اس کی. اس کے بعد تشریف شروع کر رہا ہے. آدھی بے ہوشی نہ ہو، تشریف شروع کرتا ہے. ان کے یہاں عورتیں بھی سنتی ہیں بیان تو بول رہے تھے مرد بھی نام لکھائیں، عورتیں بھی نام لکھائیں، 4 مہینے لکھائیں، عمریں لکھائیں، مرد بھی نام لکھائیں، عورتیں بھی نام لکھائیں. تو بیان ہوگا. اس کے بعد دعا بھی کرنا لگے. یہ ہے دل دماغ میں اتنی ہی کرنی. جب بیمار اٹھتا ہے تو سب سے پہلے الفاظ پورا بیان تو تشکیل اور اس کے بعد دعا بھی کرتا. تو 2 چیز آدمی کے دل دماغ میں ہوتی ہے، اتنی بھی ہوتی ہے، وہی اس کے آخر میں کام آتی ہے. وہی اس کے آخر میں کام آتی ہے. بات تو بڑا اس میں بھولے گا. ایک یہ بھی ہے، ہاں روزانہ 2.5 گھنٹے. تو مولانا احسان صاحب بولے کہ ہم کراچی میں گشت کر رہے تھے. 2 کا وقت تھا، سخت گرمی. ان کی ہم کی گرمی تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت کوئی باہر نکلتا بھی نہیں کہ وہ دھوپ کبھی اثر ہو جاتا ہے. لو تو اس وقت دوپہر میں یہ گشت کر رہے تھے بازار میں، کیونکہ بازار میں لوگ خالی رہتے ہیں. دوپہر کے وقت پر گراہک نہیں رہتا. صبح کو شام کو گراہک رہتا ہے، اکثر شام کو رہتا ہے. تو دوپہر کے وقت خالی رہتا ہے. اس وقت دوپہر کو بازار میں گشت کر دیں گے. تو ایک دکاندار وہ تانا دینے کے واسطے بولا کرتے ہیں مولوی صاحب اس دھوپ میں کیا کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب اس دھوپ میں، اس گرمی میں کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا احسان صاحب بولے کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں. آپ اس دھوپ میں لوگ میں دکان پہ بیٹھے ہیں، ہم گشت کر رہے ہیں. آپ دکان میں بیٹھے ہم گشت کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کل رات کو پرسوں رات کو ہمارے یہاں ایک مسجد ہے قاسمیہ مسجد، تو میں وہاں گیا تھا. انہوں نے جوڑ رکھا تھا اپنی مسجد کے علاقے کا جوڑ رکھا قاسمیہ مسجد.
میں حیران رہ گیا. چھوٹی چھوٹی دکانیں ماشاءاللہ اتنا شوق ان کو کہ وہ پورا بازار بن کر کے آ گئے اجتماع. کتنا مطلب تھا بھائی؟ ڈھائی ہزار کا مطلب ایک مسجد کا, اور 7 جماعتیں بنی ہیں ان کی چلے کی. ایک مسجد کی کتنی جماعت ہے؟ یعنی ان کے 7 زون ہیں. وہ مسجد کے 7 زون ہیں. یہ بازار کی ایک گلی ایک زون, 7 گلیاں ہیں, 7 زون. ہر زون سے سیروزہ جماعت نکلتی ہے. مہینے میں 7 جماعتیں نکلتی ہیں سیروزہ. دکاندار لوگ ان کو مرنے کی بھی فرصت نہیں. چھوٹے جماعتیں 7 گلیاں کے 7 جماعت, اور ہر گلی سے سیروزہ جماعت ان سے اپنی نکلتی ہے, اور آخر میں ان کی چلے کی جماعت اپنی نکلتے ہیں. انہوں نے بتایا یہ ساری ہماری ترتیب بن گئی ہے. 7 جماعتیں ہر مہینہ نکلتے ہیں. ہر چھوٹی جماعت اپنی جماعت بنا کے نکالتی ہے, اور سال کے ختم پر ہم جماعت نکالتے ہیں. ظہر کے بعد تعلیم کرتے ہیں, مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے, 7 جماعتیں بنا کے گشت کرتے ہیں. ظہر کے بعد کیوں؟ شام کو تو دکاندار لوگ ہیں, بازار میں دھندے کا وقت ہوتا ہے ان کے, دوپہر کو خالی رہتے ہیں. تو دوپہر کے وقت پر وہ مسجد ظہر کے بعد تعلیم کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. 7 جماعتیں بنا کر 7 بازار ہیں ان کی گلیاں, ان پہ گشت کرتے ہیں. 7 جماعتیں سیروزہ نکلتی ہیں, اور 7 جماعتیں ابھی چلے کی بنی ہیں. ان چلے کی بھی کچھ جماعتیں بنی ہیں, اب مجھے یاد نہیں ہے کتنی ہے. وہ ملکوں کی جماعت کل جا رہے ہیں, آج جا رہی ہے. ان کے یہاں سے ملکوں کی جماعت آج جا رہی ہے. بھائی کرنے کے لیے بڑا میدان ہے, نہ کرو تو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے, زندگی چلی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, وقت چلا جاتا ہے. پھر آدمی حسرت افسوس کرتا ہے کیا ہوا. تو چھوٹی جماعتیں بنانا, ملاقاتیں کرنا, گشتیں کرنا, جہاں جن کو جب وہ ملتے ہیں اس وقت ہم جانا. 2.5 گھنٹے ضروری نہیں ہے, فجر کے بعد ہی لگو, رات کو بھی لگو. رات کو شہروں میں لوگ رات کو ملتے ہیں, بازاروں میں لوگ دوپہر میں خالی ملتے ہیں. یہ سب سوچ کر کرتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے ایسے وقت پر لگے جب لوگ ملتے ہو. آنے والے دنوں میں طلبہ کی چھٹیاں ہونے والی ہیں. اکتوبر نومبر میں طلبہ کی چھٹیاں ہونے والی ہیں. مڈ ٹرم, دسہرا, تو جن کی جب چھٹیاں ہو رہی ہیں وہ سب پر ان کو جوڑ کر ان کو نکالنے کی فکر کرنا ہر مسجد کی جماعت کا کام ہے. یہی نوجوان طلبہ یہ ہمارے ذکر ہے. اب یہ ڈاکٹر سلام اللہ صاحب کا مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان سے اللہ نے فراز کا کام لیا. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی اسٹوڈنٹ کے زمانے میں تبلیغ میں لگے. یہ جتنے ہمارے بڑے کام کرنے والے یہ سب وہ ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز میں تبلیغ کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ ڈیز میں تبلیغ میں لگ جاتا ہے وہ آخر تک جاری رہتا ہے, اور جو اس وقت نہیں لگا بعد میں ہاتھ میں آنا بڑا مشکل ہے. تو ایس ایل سی کے طلبہ اور ایس ایل سی سے اوپر کے طلبہ ان کو ان کی چھٹیوں کے اعتبار سے نہیں لگا. طالب علم کے زمانے میں جو لگا وہ پکا بن جائے گا, وہ دائی بن جائے گا, زندگی پر کام کرے گا بننے میں. اور جو طالب علم کے زمانے میں نہیں لگا وہ بعد میں لگنا اس کا کوئی اللہ کا بندہ, ورنہ بعد میں لگنا بڑا مشکل ہے. یہ ساری فکریں کرنا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے 15 سال تک تو ہم تبلیغ میں نہیں لے جاتے. جیسے اسی کو کتنے سال تو 15 سال تک اسے دین کیسا ملنا. ارے تمہیں جماعت میں نہیں لے جاتے جی, 15 سال تک
तो 15 साल तक उसे दीन कैसा मिलना? 15 साल बिगड़ने छोड़ दो, उसके बाद सुधरती। 15 साल बिगड़ने छोड़ दो, उसके बाद सुधरती नहीं। उसके लिए रास्ता है कि मकतब कायम करो, मकतब कायम करो। बहुत से लोग बोल जाते हैं ये हमारा काम नहीं है। फिर क्या काम तुम्हारा? मकतब कायम करना हमारा काम है। मस्जिद के जिम्मेदारों से दरखास्त करो, मस्जिद में ऐसे हिस्से में करो जो खाली रहता है, जुमा जुमा को भरता है, आम दिनों में खाली रहता है, 1 घंटे से ऊपर नहीं। मकतब चालू करो, उसका निसाब भी अल्हम्दुलिल्लाह है। और पढ़ाने वालों को पढ़ाने की एक तजुर्बा कि जिससे बच्चा भी खेलते खेलते खुश पढ़ ले। आजकल एजुकेशन पर दुनिया से दिमाग लग रहे हैं, कैसे पढ़ाना कि बच्चे के ऊपर बोझ न पड़े, खेलते खेलते बच्चा पढ़े। अल्लाह का शुक्र है, हमने भी उस पर काम किया है हमारे साथियों ने। और निसाब पढ़ाने का तरीका ऐसा बनाया है कि बच्चों को मार मार कर पढ़ाने की जरूरत नहीं, प्यार से पढ़ाने की जरूरत है। वो जमाना चला गया मार मार को पढ़ाने का। अब मार को पढ़ा तो रखो हजरत, तुम अल्लाह सलामत रखो, चले आता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ निजाम है उसका, ट्रेनिंग का, या पढ़ाने वालों को ये बताया जाए कि किस तरह पढ़ाना कि जिससे वो ले, प्यार से ले, मोहब्बत से ले, और उसे महसूस हो कि मुझे कुछ मिल रहा है। तो उसके लिए मकतब का इंतजाम करो, मस्जिद की जमात घर घर की मेहनत से बच्चों को मकतब में लाए, माँ बाप को तैयार करे बच्चों को मकतब में भेजने के लिए। और देखो ये बहुत अहम बात, बच्चों को मकतब में भेजने का फिक्र वो घर की औरत करेगी। मर्द तो हताश नहीं घर में, मैंने सुबह को उठा तो धंधे को भाग जाता है। वो मकतब को बच्चों को भेजने की फिक्र कौन करती? अरे भाई स्कूल को बच्चों को भेजने का फिक्र कौन करता है? तुम्हें करती कि तुम्हारी बीवी करती है? भाई उसका यूनिफॉर्म धोको, स्त्री को, रेडी रहना, सुबह को उसे नाश्ता, छोटा टिफिन बन को देना, उसके कपड़े धोकर इस्त्री कर उसका यूनिफॉर्म तैयार करके रखना, ये सारी फिक्र कौन करता है? अरे कौन करता है? इसी तरह मस्तूरात फिक्र करेंगी तो ये बच्चे मकतब में जाएंगे। और मस्तूरात में ये फिक्र है, उसके लिए उनको जमातों में भेजा कि देखो तुम्हारे बच्चों को दीन नहीं मिला तो तुम्हारे घर से दीन निकल जाएगा, तुम्हारे घर से दीन निकल जाएगा। और तुम्हारे बच्चों को दीन मिला तो तुम्हारे बच्चे दीनदार और ताई बनेंगे। तो औरतें जमात में जाएंगी 3 दिन 10 दिन चिल्ला, उनको अपने बच्चों का फिक्र होगा, वो बच्चों को मकतब भेजेंगी। और मकतब में इंतजाम करो पढ़ाने वालों का, और उन पढ़ाने वालों की ट्रेनिंग उसके लिए यहाँ भेजो हमारे पास। यहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से वो चीज समझाई जाती है, क्या पढ़ाना कैसे पढ़ाना, दोनों बातें समझेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। लड़कियां कॉलेज में जाने वाली लड़कियां, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां, क्या निजाम है आपके पास उनका? लड़कों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ मेहनत हो रही है। लड़कियों के लिए क्या है? उसके लिए 2 बातें हैं। एक ये है कि इज्तिमाई तालीम के घरों में बाकी दिनों में मकतब चालू करो लड़कियों के लिए। लड़के तो मस्जिद में आएंगे, लड़कियों के लिए इज्तिमाई तालीम के घरों में मकतब चालू करो। अगर पूरा हफ्ता नहीं हो सकता तो भी कम से कम 5 दिन, 1 दिन इज्तिमाई तालीम का, 1 दिन छुट्टी दे दो, 5 दिन इज्तिमाई तालीम के घरों में मकतब चालू करो। 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना। और जो तैयार हो उसके लिए, अगर वो इज्तिमाई तालीम का घर नहीं है लेकिन कोई तैयार है अपने घर में मकतब चलाने के लिए, तो वहां भी शुरू करो। तो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए इज्तिमा मकतब कायम होने चाहिए।
اور جو کالج کی لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں ان کو بھی وہاں موقع ملنا چاہیے. اور اجتماعی تعلیم ہفتے اتوار کو کرو گرلز کی رعایت سے, پڑھنے والی لڑکیوں کی رعایت سے, اور وہاں اچھی طرح سمجھانے والی رکھو چینل پر, اور مہینے میں ایک بار وہاں مردوں کا بیان بھی کراؤ, وہ ہلکے کے مشورے سے کراؤ, شہر کے مشورے سے کراؤ, تاکہ یہ کالج کی آنے والی لڑکیاں وہ کچھ لے کے جائیں. اس طرح انشاءاللہ وہ ان کو فائدہ ہوگا, وہ دوسروں کو بھی بلائیں گی, کیا ہو 1 گھنٹہ یہاں دن ملتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور کیا ہے جی وقت